बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। आज़ाद कश्मीर में वोट की ताकत से तब्दीली आ गई। तहरीक अदम एतमाद से चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी हो गई। यूं फैसल राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम बन गए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 36 अरकान ने चौधरी अनवारुल हक पर अदम एतमाद करके रुखसत कर दिया। तहरीक अदम एतमाद सरदार जावेद अयूब, चौधरी कासिम मजीद और दीगर के हमरा पेश की गई। तहरीक अदम एतमाद में मुतबादिल कायद ऐवान के तौर पर फैसल मुमताज राठौर का नाम पेश किया गया। तहरीक के हक में 36 वोट आए, मुखालफत में सिर्फ 2 वोट आए। मुस्लिम लीग नून ने भी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया। मुस्लिम लीग नून ने पहले ही ऐलान किया था कि हम तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए वोट जरूर देंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर के मुताबिक नून लीग आज़ाद कश्मीर असम्बली में मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। 27वीं तरमीम की वजह से आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म की तब्दीली का अमल कई रोज़ रुका रहा। नून लीग की जानिब से कबल इस वक्त इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन अब लगता है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म असम्बली की मुद्दत पूरी होने तक रहेगा। तहरीक अदम एतमाद के मौके पर चौधरी अनवारुल हक ने गिले शिकवों का भरपूर खिताब किया। चौधरी अनवारुल हक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक शख्सी आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो? क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? आज का खिताब बातें रिकॉर्ड पर लाने के लिए कर रहा हूं। इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, आज इन सब का शुक्रिया अदा करने आया हूं। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि मुझे इसी ऐवान से कहा गया कि 15 फरवरी तक असम्बली तहलील कर दो। कहा गया कि आपको बख्तरबंद गाड़ी पर लेकर जाते हैं। मैंने कहा, सियासी कारकुन हूं, अपनी पूरी काबीना का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज यहां से सुरखरू होकर जा रहा हूं। मैंने बारहा कहा कि मेरी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। महाजरीन की नशस्तों को खत्म करने पर दस्तखत करता तो ये मेरी सियासी मौत थी। मैंने यहां से मोदी को भी ललकारा, उससे फितनतुल खवारिज नहीं फितनतुल हिंदुस्तान कहा। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी से आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की तब्दीली का चौका लग गया। फैसल मुमताज राठौर मौजूदा असम्बली के 4थे वज़ीर आज़म हैं। सरदार अब्दुल कयूम न्याजी 4 अगस्त 2021 से 14 अप्रैल 2022, सरदार तनवीर इलियास 18 अप्रैल 2022 से 11 अप्रैल 2023, चौधरी अनवारुल हक 20 अप्रैल 2023 से 17 नवंबर 2025 तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे। यूं फैसल राठौर 4 साल में मुंतखब होने वाले आज़ाद कश्मीर के 4थे वज़ीर आज़म हैं। ज़राए बताते हैं, इलालत के बाद सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के एक बाअसर और तारीखी सियासी ख़ानदान से है। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद हैं, जबकि उनकी वालदा बेगम फरत राठौर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की रुकन और पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सदर रह चुकी हैं। राठौर ख़ानदान को आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के बानी ख़ानदानों में शुमार किया जाता है। फैसल राठौर ने 2006 में पहली मरतबा कानून साज असम्बली के हल्का हवेली काहोटा से इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2011 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की टिकट पर कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और चौधरी अब्दुल मजीद की काबीना में वजीर इखलास और वजीर बरकियात की जिम्मेदारियां निभाई। 2021 के इंतखाबात में वो दूसरी बार कानून साज असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और ईवान में मौसर अपोजिशन का किरदार अदा किया। 2023 में हुकूमत की तब्दीली के बाद उन्होंने चौधरी अनवारुल हक की इत्तेहादी हुकूमत में वजीर लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी और अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी की सरबराही भी की। फैसल मुमताज़ राठौर अपनी बुर्दबारी और नरम मिजाजी और बेदाग शोहरत के बायस सियासी और अस्करी हलकों में अवामी एक्शन कमेटी और अवाम में यकसा मकबूल है। पार्टी की आदत उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर का नहायत काबिल एतमाद साथी समझती है, जबकि वो पार्टी के नज़रियाती और मुतवस्सित तबके के नुमाइंदा रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। नई हुकूमत को 2 बड़े सियासी चैलेंजेस का सामना है। एक्शन कमेटी के मुआहदों पर अमल दरामद नई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के कबल इस वक्त इंतखाबात के मुतालबे पर अमल दरामद भी नई हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान है। काबीना को 20 वज़रा तक महदूद रखना भी नई हुकूमत के लिए एक आजमाइश होगी। तजियाकार कहते हैं कि इस वक्त चूंकि एक्शन कमेटी की तहरीक की वजह से रियासत में अफरा तफरी का माहौल है और फैसल मुमताज़ राठौर ही वो वाहिद रहनुमा है जो मामलात को दुरुस्त सब्त में ढाल सकते हैं। ज़राए के मुताबिक उन्होंने पार्टी की क़यादत और मुख्तदर हल्कों को यकीन दहानी भी कराई है कि वह रियासत का माहौल नॉर्मल करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएंगे। नून लीग बाकायदा तौर पर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का पार्ट एंड पार्शल थी। इस पर बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब। खेलदास कोहिस्तानी साहब, 2 मेरे सवाल एक साथ हैं कि 4 साल में आज़ाद कश्मीर में 4था वज़ीर आज़म आया है, क्या ये अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं है सर? और क्या जो कहा जा रहा है कि नून लीग ने 27वीं यानी तरमीम की हिमायत की शर्त पर ये अदम एतमाद के लिए वोट दिया है? बहुत शुक्रिया। देखें, दुनिया की जमहूरियतों में
آپ برطانیہ کا دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی دفعہ جو ہے نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے. تو یہ ایک آئینی راستہ ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے جو وہاں کے اراکین کر رہے ہیں. اور جو ممبران ہیں انہوں نے اگر فیصلہ کیا، اتفاق ان کو آپس میں ہوا اور انہوں نے نو کانفیڈنس موو کی، ایک جمہوری عمل ہے، ایک جمہوری پروسیس ہے، اس کا حصہ بنے. باقی جو بات آپ پی ایم ایل این کے حوالے سے کی، پی ایم ایل این اس حد تک پہلے آپ کو علم میں ہوگا، جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہم نے فیصلہ کیا تھا، پی ایم ایل این، آزاد کشمیر اور ہماری پارٹی کے قیادت نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی تھی. احسن اقبال صاحب نے، جو سیکرٹری جنرل ہے ہمارے مرکزی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اس نو کانفیڈنس موو میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے اور پھر حکومت میں نہیں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھیں گے. یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہے اور اس پہ ہم چل رہے ہیں. اچھا نہیں گلدر صاحب، 27ویں ترمیم آنے سے پہلے نا جو نون لیگ کا موقف تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ کوئی نہیں کھڑی کریں گے، یہ تو اب کی سٹیٹمنٹ ہے نا 27ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد. ذرا یہ بتائیں انوار الحق صاحب کو آخر ہٹانے کی ضرورت پیش کیوں آئی تھی؟ آلریڈی ان کی کابینہ میں 7 وزراء تھے، وہ نون لیگ سے تھے، پھر کیوں ہٹایا گیا انہیں؟ جولائی میں تو ویسے بھی مدت پوری ہو رہی ہے. دیکھیں، یہ جو ہمارا موقف کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے تھا، وہ 27 ترمیم سے پہلے تھا اور 27ویں ترمیم کے بعد بھی ہمارا وہی موقف ہے. جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ وہاں کے اراکین کا فیصلہ ہے کہ وہ انور صاحب سے نہیں چلنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اس پہ بے اعتمادی کی ہے. تو یہ تو ایک جمہوری حق ہے ان کے اراکین کا، ان کا ٹھیک، مینڈیٹ ہے. میں اگین سر میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ عدم اعتماد کی حمایت میں ووٹ بھی دیا ہے نون لیگ نے، مگر آپ لوگوں نے ایک فرینڈلی اپوزیشن میں بھی بیٹھنا ہے؟ یہ کون سی دنیا کی جمہوریت ہے؟ کسی ایسے ملک کی بھی مثال دینا، کوئی ایسی منطق آپ لوگوں کے پاس ہو کہ کہا جائے کہ جناب کیا ایسی چیزیں تھیں جو قبل از انتخابات کرائے جائیں؟ پیپلز پارٹی تو اس پر مان گئی تھی. دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیں، جو ہماری حکومت ہے اس وقت مرکز میں، اس میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ سپورٹ میں ہے، ان کے ووٹ اور سپورٹ سے ہماری حکومت کھڑی ہے، مگر وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے. تو حکومت کے کافی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس پہ اپوزیشن بھی کرتے ہیں، اپنی رائے کھل کر دیتے ہیں. تو یہی جمہوریت ہے نا. اگرچہ کل ہمارے اراکین جو وہاں سے، ہمارا جو پارٹی کی وہاں کی قیادت ہے آزاد کشمیر کی، انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ اپوزیشن میں رہنا چاہتے ہیں، وہ اس جماعت کا، اس ممبران کا حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم کوئی جبری فیصلہ تو نہیں کر سکتے ٹھیک، وہاں کے اراکین کو یا وہاں کی پارٹی کو. آپ نے وہ جمہوری کلچر کی بتایا نا، برطانیہ کی مثال دی، تو اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا. اچھا، آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ایک میسو پروٹیسٹ بھی کیا گیا تھا نا، اور ڈیولپمنٹ بھی یہ ہوئی تھی کہ سستی بجلی دی جائے، یہ سارے ان کے مطالبات ہیں. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خطرہ بھی بن سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو حکومت نے ان سے، وفاقی حکومت نے جو کمنٹمنٹ کی ہم پوری کریں گے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم عوام کے پاس جائیں گے، ہمارے جو پارٹی ہے وہاں کے عوام کے پاس جائے گی. یہ فیصلہ آنے والے الیکشن میں، جب الیکشن ہوگا تو عوام کو مینڈیٹ دینا ہے، تو کس جماعت کو کس کو دیتی ہے. تو ہم یہی بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن وہاں پہ کریں گے اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ جتنے ٹینیور رہتا ہے وہ کرے گی. اس کے بعد الیکشن ہوگا تو الیکشن میں وہاں کی عوام کو فیصلہ کرنا ہے، وہ جن کو بھی کامیاب کرتے ہیں وہی حکومت بنائیں گے. ان 3-4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت رہی ہے، کبھی موقف جان لیتے ہیں. وفاقی وزیر کھیل داس کوہستانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کیا ہے. ملک شفقت ایوان صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اچھا شفقت ایوان صاحب، پچھلے 4 سال میں آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کی تبدیلی کا یوں گئی ہے کہ یہ چوکا لگا ہے. انواری جن کا ماضی میں تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، آج ان کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، اور کوئی اور نہیں پی ٹی آئی کے ہی منحرف اراکین ہیں جن کے ووٹ سے کشمیر میں اس تبدیلی کا یہ چوتھی بار اب کھیل شروع ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے بلایا. میں اس کو سوائے بدقسمتی کے اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جمہوریت کبھی بھی یہاں پہ پنپنے نہیں دی گئی پاکستان میں. اور بڑی دو پارٹیاں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون.
انہوں نے فلور کراسنگ پہ ایک بل پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب فلور کراسنگ نہیں ہوگی. اس کی پیچھے وجہ بھی ماضی میں یہی تھا کہ ان دو پارٹیوں کے لوگوں کو توڑا گیا, ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا اور دوسری جگہ پہ شامل کیا گیا, وہ بے شک 2002 کے الیکشن ہوں یا اس کے بعد والے ہوں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ آزاد کشمیر ہو یا وہ سینٹ آف پاکستان ہو یا وہ نیشنل اسمبلی ہو, آج خود یہ یہی کام کروا رہے ہیں کہ لوگوں سے فلور کراسنگ کروا کر اور ان سے ووٹ اپنے حق میں ڈلوا رہے ہیں. پھر یہ کل کہیں گے کہ ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, یہ صرف بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے ہی اس جمہوری سٹرکچر کو اس قدر کمزور کر دیا گیا ہے کہ پھر یہ کہا جا سکے کہ دیکھیں جی جمہوریت تو یہاں پہ قابل عمل ہی نہیں ہے. اب بات تو وہاں اس طرف چل پڑی ہے نا کہ جی جمہوریت یہاں پہ قابل عمل ہی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی چائنا ماڈل ہونا چاہیے یا کوئی دوسرا تیسرا ماڈل ہونا چاہیے. تو اس میں غلطی ہماری اپنی پارٹیوں کی ہے کہ ہم خود ہی سہولت کار بنے ہوئے ہیں. اچھا, اور پی ٹی آئی کا کتنا قصور ہے, ان کی پارٹی ڈسپلن کا کتنا قصور ہے, ان کے اندر اتھارٹی کا کتنا قصور ہے کہ یہ منیب رکن جو تھے جنہوں نے آج پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا, پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان کیا تھا, کوئی پیش رفت تو آج تک نظر نہیں آئی. میری بات سنیں, جب کسی بھی پارٹی کا لیڈر جیل میں چلا جاتا ہے یا جلا وطن ہو جاتا ہے یا خدا نخواستہ دنیا میں نہیں رہتا, تو اس کے بعد آپ ہسٹری دیکھیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا جب بھٹو صاحب نہیں رہے, جب میاں نواز شریف صاحب جلا وطن ہو گئے یا چلے گئے یا بھیج دیے گئے, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوا. ہمارا لیڈر 2.5 سال سے جیل میں ہے, اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف میں اس طرح کی توڑ پھوڑ آپ کو دیکھنے میں نظر نہیں آئی ہوگی. اگر ہمارے 95 لوگ یا 92 لوگ تھے تو ان میں سے صرف 5 لوگوں کو توڑا جا سکا ہے آج تک قومی اسمبلی میں, اور سینٹ میں بھی 1 یا 2 لوگوں کو توڑا جا سکا ہے. تو جب لیڈر موجود نہ ہو, وہ جیل میں ہو یا باہر ہو یا جلا وطن ہو, تو اس کے بعد پارٹیاں تو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے, اس کے لوگ آج بھی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بڑے کم لوگ ہیں جو اس نظریے سے ہٹ کے اس فلور کراسنگ کا حصہ بنے ہیں. اب ظاہری بات ہے, ایسا ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بارہا ایسا ہوا ہے کہ جو نظریے کا مخالف ہوا اس کی پارٹی میں کم از کم جگہ نہیں بنی. اب پی ٹی آئی کے اراکین آج اسمبلی سے منحرف ہوئے ہیں, 27ویں آئینی ترمیم کو آپ لوگ نہیں روک سکے. وجہ کیا ہے سر؟ اپوزیشن ہر محاذ پر اس کی اسٹریٹجی ناکام ہو رہی ہے. اب عمران خان صاحب تو کسی اسٹریٹجی کے تحت ہی باہر آئیں گے نا سر. میری بات سنیں, ترمیم جو بھی ہوئی ہے وہ 26ویں ہو یا 27ویں ہو, 26ویں ترمیم کے وقت گورنمنٹ کو نمبر کا پرابلم تھا, تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ نمبر پورے کر دیے. اب باقی ہم جتنے لوگ بھی تھے, میں بارہا مختلف پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں, پھر ریپیٹیشن بنتی ہے کہ مجھ سمیت سارے کے سارے لوگ, سوائے عمر یوب صاحب کے, سوائے علی محمد خان کے, سوائے اسد کیسر صاحب کے اور 5 لوگوں کے, سارے لوگوں کو پارٹی کی سخت ہدایات تھیں کہ بھائی آپ چھپ کے رہیں, اگر آپ میں سے کوئی پکڑا گیا اور کسی سے زبردستی ووٹ ڈلوا دیا گیا تو پارٹی یہی سمجھے گی کہ آپ نے اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ہے. ہم تو اتنے مجبور تھے کہ جب ترمیم ہو رہی تھی تو ہم کے پی میں کہیں چھپے ہوئے بیٹھے تھے, اور ہماری فیملیز کہیں اور چھپی ہوئی بیٹھی تھیں. میری فیملی کہیں اور تھی, میں کہیں اور تھا, اور یہی حال میرے سارے کولیگز کا تھا. تو آپ ایسی صورت میں کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جمہوریت ہے یا یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ آئینی ہیں؟ یہ غیر آئینی ترامیم ہو رہی ہیں, اور ان کا نہ کوئی آئین سے تعلق ہے, نہ کوئی جمہوریت سے تعلق ہے, نہ کوئی پارلیمنٹ سے تعلق ہے. ٹھیک. اچھا ملک صاحب, کچھ بھی ہو, جولائی 2026 میں آزاد کشمیر اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے نا, انتخابات تو ہونے ہیں اور ابھی کافی وقت بھی ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے ڈیفینیٹلی ایک کافی اہم الیکشن بھی ہوگا. کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بہت سے رہنما تو منحرف ہو چکے ہیں, اب کہاں سے لائیں گے؟ دیکھیں, میں ایک وکیل ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں تھا جنرل پولیٹکس سے, نہ ماضی میں رہا ہے, نہ میرے خاندان کا اتنی بڑی سیاست سے تعلق رہا ہے ایم این اے لیول کی. تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ مجھے ملا ہے تو میں نے بھی اپنے مد مقابل کو کئی ہزار سے ہرا دیا ہے, اور یہی پوزیشن بہت سارے لوگوں کی ہے. آج نیشنل اسمبلی میں بہت سارے عام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی جنرل پولیٹکس سے تعلق نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کو چہروں کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف جس کو بھی ٹکٹ دے گی, کسی بھی موضوع آدمی کو, وہ کھڑا ہوگا اور وہ جیت جائے گا. یہ اس سے ہم نکل آئے ہیں جو سٹیک ہولڈر تھے, ایسا کچھ نہیں ہے.
پاکستان تحریک انصاف ایک عام ورکر کو ٹکٹ دے گی تو وہ بھی کسی بھی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ملک شفقت ان قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. پیپلز پارٹی ایک فرینڈلی اپوزیشن ہی صحیح, لیکن آزاد کشمیر میں حکومت اب ان کی بن رہی ہے. اس سلسلے میں بات کر لیتے ہیں. چودھری قاسم مزید صاحب ہیں, ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر کے. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق. چودھری قاسم مزید صاحب, پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور صاحب 4 سال میں آزاد کشمیر کے چوتھے وزیر اعظم بنے ہیں نا. 8 ماہ کی مدت رہ گئی تھی. سر اتنی کیا جلدی تھی, کیا وجہ تھی کہ وزیر اعظم کی تبدیلی سے پیپلز پارٹی کیا حاصل کر سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے سلمان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اپنے پروگرام میں. آج فیصل ممتاز راٹھور صاحب پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے جو امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے لیے, اللہ کے فضل و کرم سے 36 ووٹ ہماری قرارداد کی حق میں پڑے اور منتخب ہو گئے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ چوتھا وزیر اعظم آ رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی اسمبلی میں بار بار پرائم منسٹرشپ چینج ہو, پر یہ ایک جمہوریت کو ڈیموکریٹک طریقے سے ہم لوگوں نے چینج لائی ہے. کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر جو لاسٹ گورنمنٹ تھی جس میں پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں تھی, ان کے ساتھ میں خود منسٹر تھا, یہ کچھ ایسی صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بننا شروع ہو گئی کہ جو حکمرانی کا طریقہ کار تھا اس سے اب آزاد کشمیر کے لوگ مایوس ہو چکے تھے. لاسٹ 29 سپٹمبر کو آزاد کشمیر بھر میں لاک ڈاؤن کیا گیا, جو 3-4 دن رہا. ایک بڑا موب اکٹھا ہوا, اس میں قیمتی جانیں بھی گئی, پولیس کے جوان شہید ہوئے, عوام شہید ہوئی. اس کے بعد پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی آپس میں بیٹھی اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو دیں گے, کیونکہ ہم لوگ اس چیز سے مکمل نہیں ہو سکتے, اسٹیٹ اس چیز کو مکمل نہیں ہو سکتی کہ آئے روز ہر مہینے 2 مہینے بعد آپ کے لوگ سڑکوں پر آئیں. تو پھر اس وقت ہمارے پاس 2 راستے تھے. ایک یہ تھا کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنی سیاست کو بچائیں. کچھ دوستوں نے یہ بھی کہ اس مشکل حالات میں اور شارٹ ٹائم کے لیے ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے, کیونکہ کل ہم نے جنرل الیکشنز کے اندر جانا ہے. پر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ لیا, کیونکہ اس آئین جو آزاد کشمیر کا 74 کا آئین ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ہمیں دیا ہوا ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن کو بچانے کا وقت آ گیا تھا, اس اسٹیٹ کو بچانے کا وقت تھا. تو ہم نے اپنی سیاست پر اپنی ریاست کو فوقیت دی اور ایک چیلنج سمجھ کے ٹاسک لیا 8 مہینے کا کہ آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو اعتماد ختم ہو گیا ریاست کے اوپر, اس اعتماد کو بحال کرنا ہے. لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ نامہ ہوا ہے, کچھ ایشوز ہیں جو فارق ہیں, کچھ ایشوز ہیں وہ آزاد حکومت کے متعلقہ ہیں, وہ جو اعتماد بحال کرنا ہے وہ obtain کرنے کے لیے ایک مرحلہ ہے 8 مہینے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ 8 مہینے میں تو ابھی کربٹ بھی سیدھی نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں کا یہ الزام ہے, ابھی آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین و انتظامی ڈھانچے کی تباہی کا ذمہ دار بھی انوار الحق چودھری صاحب کو آپ لوگوں نے ٹھہرایا اسمبلی کے خطاب میں. لیکن انوار الحق چودھری صاحب جو سوال کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ہی کیوں, کیونکہ آپ بھی اس کابینہ کے ممبر تھے نا, انہیں کہ میری کابینہ کے ممبران اس میں ذمہ دار ہیں. اس پر کیا رسپانس ہے دیگر وزراء کا آپ سمیت؟ سر دیکھیں, انوار صاحب قابل احترام ہے, وہ ہمارے پرائم منسٹر رہے, میں ان کے ساتھ کیبنٹ میں رہا, دیگر ہمارے دوست کیبنٹ کے اندر رہے. ایگزیکٹو جو پاور ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے, ایگزیکٹو پاور منسٹر کے پاس نہیں ہوتی. جب یہ عوامی ایکشن کمیٹی سے لاسٹ ایئر دسمبر میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کوالا کے مقام پر, اس کے بعد 29 سپٹمبر 9 ماہ سے زائد کے عرصے کے بعد دوبارہ کال ہوئی. ہم نے فار ایگزامپل اس بجٹ میں ڈیمانڈ تھی ہیلتھ کارڈ کی, ہم نے بجٹ میں ہیلتھ کارڈ دیا. ہم پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کرتے رہے اس کو انفولڈ کریں, جلگست میں لوگوں کو دے دیں, تاکہ لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے, لوگوں کی ایک نیڈ ہے, پر وہ ڈیلے ہوتا رہا. پھر جو ہی ماپ اکٹھا ہوتا ہے تو پھر پرائم منسٹر کی قلم میں حرکت آ جاتی تھی, اس کے بعد وہ قلم رک جاتا تھا. تو دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس 10 بندے آتے ہیں اور 10 کے 10 آپ کام نہیں کر سکتے, پر آپ کا کام بنتا ہے لوگوں کو سننا, ان کا جو درد ہے اس کو محسوس کرنا, اور جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہ کر آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو اس طرح یہ رٹ ہی ختم ہو گئی تھی. دیکھیں نا, منسٹرز اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے تھے, جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی پریشان, لوگوں کو ان پہ بھی اعتماد نہیں رہا. اب لوگ ہر چیز کو ایک پروٹیسٹ کے طریقے سے لے کے جا رہے تھے. چودھری قاسم صاحب آپ لکی ہیں کہ آپ کو اپوزیشن بھی ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے بہت فرینڈلی مل گئی, آپ کو اپوزیشن نے بھی ووٹ دیے, 36 ووٹ تبھی ملے. لیکن معاملہ وہی ہے, وہ عوام کے وعدے نا. نون لیگ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے, کیا پیپلز پارٹی اس طرف غور کرے گی ان مطالبات کو پورا کرنے کی کہ نہیں 8 مہینے اسٹے کرنا ہے؟
دیکھیں جی، انتخابات ابھی آپ کے پاس چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے. پچھلے تقریباً چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ خالی ہے. اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ان کو ہم ریکویسٹ کرتے رہے، یہ ایک آئینی عہدہ ہے، اس کو آپ فلفل کریں. اسی طرح احتساب بیورو کے اندر ہے یہ سارا ہے. پھر آپ چیف الیکشن کمیشن انشاءاللہ اگلے دنوں ہم لوگ لگا دیں گے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، فنڈز دے کے ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، ووٹر لسٹ کرنی ہے، انہوں نے اختیاری کر. اور ہماری یہ پرائم منسٹر صاحب کی اور پوری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ آئندہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن آ رہے ہیں، ایک تو وہ اپنے وقت پر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے اندر ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے، اور عوام جس پر اعتماد کرتی ہے وہ اگلا اقتدار سنبھالے. یعنی جس طرح مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا چودھری قاسم صاحب کے انوار الحق صاحب کی جو حکومت تھی وہ حکومت کم تھی اور نان سیریسنس کی انتہا تھی. دیکھتے ہیں، لیٹس سی، یہ جو ایک نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے 8 مہینے کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ کیا کرتی ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. بنگلہ دیش کی بھارت نواز سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سیاسی مخالفین کے لیے بچھائے جال میں خود پھنس گئی. شیخ حسینہ واجد کو اسی انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل نامی عدالت انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنائی، جو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے قائم کیا تھا. جب شیخ حسینہ واجد کو سزا سنائی گئی، عدالت میں مظاہروں کے دوران مارے جانے والوں کے لواحقین، وکلاء اور بنگلہ دیش کے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. لواحقین نے عدالتی فیصلے پر تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا. فیصلہ ملک بھر کے ٹی وی چینلز پر براہ راست دکھایا گیا. دوسری جانب شیخ حسینہ واجد کو سزا کے بعد ڈھاکہ میں کشیدگی ہے. جس وقت فیصلہ سنایا جا رہا تھا، مظاہرین کی ایک بڑی تعداد دھان منڈی 32 کے نزدیک جمع ہوئی، جو شیخ مجیب الرحمان کا گھر ہے. یہ جگہ حالیہ مہینوں میں احتجاج کا مرکز رہا ہے. مظاہرین 2 بلڈوزر بھی لے کر آئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے کہ فسطائیت کے اڈوں کو تباہ کرو. پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے سٹن گرنیڈ کا استعمال بھی کرنا پڑا. شیخ حسینہ حکومت ختمے کے بعد سے بھارت میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی ہوئی ہے. بنگلہ دیش نے بھارت سے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کمال کی فوری حوالگی کا مطالبہ کیا ہے. ڈھاکہ سے جاری بیان میں بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کے خلاف عدالتی فیصلے کے بعد دونوں کو فوری طور پر بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے. بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کے مطابق بھارت 2 طرفہ معاہدے کے تحت شیخ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کا پابند ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ کسی دوسرے ملک کی جانب سے انسانیت کے خلاف جرائم میں سزا یافتہ ان افراد کو پناہ دینا ایک سنگین غیر دوستانہ اقدام اور انصاف کی توہین ہوگا. جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے 3 رکنی بینچ نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف 453 صفحات پر مشتمل فیصلہ سنایا. ٹریبیونل کے دیگر 2 اراکین میں جسٹس شفیع العالم محمود اور جج محیط الحق انعام چودھری شامل ہیں. مقدمے میں 5 الزامات تھے، جن میں اشتعال انگیز تقریریں کرنا، مظاہرین کو دبانے اور ختم کرنے کے لیے مہلک ہتھیاروں کے استعمال کا حکم دینا، بیگم رقیہ یونیورسٹی رنگپور کے طالب علم ابو سید کا قتل، ڈھاکہ کے چنکار پول علاقے میں 6 مظاہرین کو گولی مار کر ہلاک کرنا اور عاشولیہ میں 6 افراد کو زندہ جلا کر مار دینا شامل ہے. حسینہ واجد کے شریک ملزم سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال اور سابق پولیس چیف چودھری عبداللہ ممون شامل ہیں. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ شیخ حسینہ کے خلاف 3 الزامات ثابت ہوئے، جن میں سے 1 پر عمر قید جبکہ 2 پر سزائے موت دی گئی ہے. بنگلہ دیشی عدالت نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد کو 6 لوگوں کو جلانے کے مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی ہے. عوامی لیگ سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی. عدالت نے بنگلہ دیش کے سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کمال کو بھی سزائے موت کا حکم دے دیا ہے، جبکہ سابق انسپکٹر جنرل پولیس چودھری عبداللہ المامون کو 5 سال قید کی سزا کا حکم دیا گیا ہے. چودھری عبداللہ المامون نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شرمندہ ہیں. اس کیس میں تحریک کے شرکاء، عینی شاہدین اور زخمیوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سمیت کل 54 افراد نے گواہی دی. اس کے علاوہ شیخ حسینہ کی گفتگو کی آڈیو اور ویڈیو، میڈیا رپورٹس اور پکڑی گئی گولیوں کو بطور ثبوت ٹریبیونل میں پیش کیا گیا. گواہی لینے کے بعد کیس میں دلائل 12 اکتوبر کو شروع ہوئے اور 23 اکتوبر کو ختم ہوئے. بنگلہ دیشی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے. آڈیو جس کی باقاعدہ تصدیق بھی کرائی گئی، اس میں شیخ حسینہ کو متعلقہ حکام کو مہلک ہتھیاروں کے استعمال اور مظاہرین کو مارنے کا حکم دیتے ہوئے سنا گیا. شیخ حسینہ واجد نے طلباء کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی. انہوں نے طلباء کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین امیز اقدامات کیے. پروسیکیوٹر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حسینہ واجد نے مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کے استعمال کی اجازت دی. حسینہ واجد نے اشتعال انگیز تقریروں کے ذریعے مظاہرین کے خلاف لوگوں کو اکسایا. عدالت نے فیصلے میں کہا کہ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان ابھی تک مفرور ہے. پیشی کے لیے بھیجے گئے متعدد نوٹسز کے باوجود دونوں ملزمان کا مفرور ہونا ان کے جرم کا اعتراف ہے.
المامون واحد ملزم ہے جو عدالت میں موجود تھے۔ جولائی میں سماعت کے دوران اعتراف جرم کیا۔ ملزم شیخ حسینہ نے الزام نمبر 2 کے تحت ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیار استعمال کرنے کے اپنے حکم سے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔ بھارت نواز شیخ حسینہ واجد کے جرائم کی گواہی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بھی دی گئی تھی، اس لیے فیصلے کو سیاسی انتقام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 15 جولائی سے 5 اگست 2024 کے مظاہروں میں تقریباً 1400 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے، زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے، جو بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کے بعد سب سے بدترین سیاسی تشدد تھا۔ شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ حکومت نے 2010 میں انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل قائم کیا تھا۔ ابتدائی برسوں میں اس ٹریبیونل نے کئی اہم رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں کی، خصوصاً جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے سینئر سیاستدانوں کو جنگی جرائم میں سزا سنائی گئی۔ پھانسی کی سزا پانے والوں میں جماعت اسلامی کے امیر 72 سالہ مطیع الرحمان نظامی، اظہر الاسلام، ابو صالح محمد، عبد العزیز، عبد القادر ملا، قمر الزمان، علی احسان محمد مجاہد بھی شامل ہیں۔ 2013 میں جماعت اسلامی کے سابق امیر 90 سالہ غلام اعظم کو 90 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کا انتقال 2014 میں ہوا۔ وہ عدالت جو ایک دہائی تک سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتی رہی، پہلی بار اس کے بانیوں کو کٹہرے میں لے آئی۔ تنازعات کے باوجود ٹریبیونل حسینہ حکومت کا ایک طاقتور عدالتی ہتھیار سمجھا جاتا تھا، جسے نہ صرف وسعت دی گئی بلکہ سختی سے اس کا دفاع بھی کیا گیا، اور آج حسینہ واجد کو اسی عدالت میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی بار انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل کی جانب سے کسی حکومت کے سربراہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے بنگلہ دیشی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم آج ان تمام مظلوموں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے یہ ستم برداشت کیے۔ بنگلہ دیش کی ترقی، خوشحالی اور اسلامی تشخص کے استحکام کے لیے دعا گو ہیں۔ بھارتی پرور شیخ حسینہ واجد نے اقتدار کے 15 برسوں میں جس طرح جھوٹے مقدمات کی سیاست کو فروغ دیا، عدالتی فیصلوں کو انتقام کا ہتھیار بنایا اور فسادیت میں مبنی طرز حکمرانی اپنائی، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ بھارت کی سرپرستی اور اس کی ہدایت پر قومی مفادات کا سودا کرنے کے باوجود وہ نہ نئی نسل کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو سکی اور نہ ہی عوامی لیگی فسادیت کو دائمی بنا سکی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آج بالآخر اسی کے قائم کردہ خصوصی ٹریبیونل نے حسینہ واجد کے خلاف انتہائی سزا کا فیصلہ سنایا ہے۔ وہی عدالت جس کے ذریعے انہوں نے بے شمار محب اسلام اور محب وطن شخصیات کو یک طرفہ مقدموں کے عبرتناک ڈرامے کے بعد پھانسیوں کے تختے پر چڑھایا تھا۔ بھارتی پراکسی شیخ حسینہ واجد نے اپنے خلاف فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ بھارت کی گود میں بیٹھ کر بیان بنگلہ دیشی عوام اور سیاسی مخالفین کی قاتل شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ عدالت جو مرضی فیصلہ کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، ہم یہ سب بھولیں گے نہیں، حساب لیں گے۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ والدین اور بہن بھائیوں کو کھو چکی ہوں، میرا گھر بھی جلا دیا گیا، پارٹی کارکن پریشان نہ ہوں، یہ وقت کی بات ہے، میں جانتی ہوں آپ تکلیف میں ہیں، مگر ہم سب کچھ یاد رکھیں گے اور حساب ہوگا، یعنی رسی جل گئی پل نہیں گئے۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ سزائے موت عبوری حکومت کی جانب سے عوامی لیگ کو ایک سیاسی قوت کے طور پر کالعدم قرار دینے کا حربہ ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں۔ عوامی لیگ نچلی سطح سے وجود میں آئی ہے، اقتدار کی کسی غاصب کی جیب سے نہیں ہے۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ لوگ اس کرپٹ اور دہشت گرد یونس اور اس کے معاونین کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش کو کیسے درست سمت میں لایا جا سکتا ہے، اور انصاف عوام خود کریں گے۔ امریکہ میں مقیم شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیو واجد نے کہا کہ فیصلے کے خلاف تب تک اپیل نہیں کریں گے جب تک جمہوری حکومت جمہوری طرز پر عوامی لیگ کی شمولیت سے حکومت نہیں سنبھال لیتی۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے ترجمان نے شیخ حسینہ واجد کا موقف مسترد کر دیا ہے۔ عبوری حکومت کے ترجمان نے مقدمے کی سیاسی محرکات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے شفاف طور پر کام کیا اور مبصرین کو اس کی دستاویز شائع کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ ترجمان کہتے ہیں کہ عوامی لیگ پر سے پابندی ہٹائے جانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ فی الوقت عوامی لیگ کے لیے بات چیت کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے دور میں کیے گئے انسانیت کے خلاف کیے گئے جرائم پر پشیمانی اور احتسابی عمل سے انکار کر رہی ہے۔ فروری میں انتخابات کے حوالے سے اب تک جتنے بھی سروے سامنے آئے ہیں ان میں جماعت اسلام اور بنگلہ دیش نیشنل پارٹی میں کڑے مقابلے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے رہنما اور وزارت عظمیٰ کے متوقع امیدوار طارق رحیم نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف تحریک بنگلہ دیش کی عوام کی تحریک تھی جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ طارق رحمان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر انڈیا نے شیخ حسینہ کو پناہ دے کر بنگلہ دیشی عوام کو ناراض کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیشی عوام نے ان سے فاصلہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بنگلہ دیش اس وقت تاریخ کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ طویل عرصے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ 2012 کے بعد پہلی بار ڈھاکہ اور کراچی میں براہ راست پروازوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، یعنی وہ کھیل
جو شیخ مجیب الرحمان نے بھارت کے آشیرواد سے شروع کیا، جسے شیخ حسینہ واجد نے 2009 سے جاری رکھا ہوا تھا، اب اس فیصلے کے بعد اس کا دی اینڈ ہو گیا ہے۔ عدالتی فیصلہ بنگلہ دیشی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے کہ اب بنگلہ دیش میں کسی بھارتی پراکسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ دو قومی نظریہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ بنگلہ دیش کی صورتحال خطے کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے، بات کر لیتے ہیں سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب سے۔ جمیل احمد خان صاحب، بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل نے حسینہ واجد صاحبہ کو سزائے موت سنائی ہے، بتائیے گا اس فیصلے کا خطے پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا بھارت حسینہ واجد کو بنگلہ دیش حکومت کے حوالے کرے گا؟ کیونکہ ٹریٹی تو سائن ہے دونوں ممالک کے بیچ میں۔ جی ہاں، چاہے وہ ٹی ٹی ہو یا انٹرپول کا معاملہ ہو، دونوں معاملے میں میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اتنی آسانی سے حسینہ واجد کو ایکسٹراڈائٹ کرے گا اپنے ملک سے۔ لیکن دیکھیں کہ دنیا میں کس قسم کے بدلتے ہیں یہ آسماں کیسے کہ 1973 میں ایک بنایا تھا حسینہ واجد کے والد صاحب نے، اور اسی ایکٹ کا اطلاق کر کے آج ان کو سزا ہوئی ہے، جس کے تحت ان کو ظاہر ہے ڈیتھ سینٹینس اور باقی۔ تو آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اس کے دو تناظر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نہیں لگتا کہ انڈیا ایکسٹراڈائٹ کرے گا، حالانکہ ٹریٹی بھی موجود ہے اور ٹریٹی کے علاوہ انٹرپول بھی موجود ہے جس کے تحت یہ بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ جب یہ ساری اٹراسٹیز، ظلم اور ستم چل رہا تھا پچھلے برس اگست میں، جولائی اور اگست کے درمیان، تو اس دوران میں اقوام متحدہ بھی اس کو آبزرو کر رہی تھی۔ پھر اقوام متحدہ نے انویسٹیگیٹ کر کے ایک رپورٹ مرتب کی، جس رپورٹ کے بہت زیادہ شواہد اس کورٹ نے استعمال کیے ہیں، کوریبوریٹ کر کے پروسیکیوشن نے اس کو دیے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے باوجود کہ انٹرنیشنل نظر بھی تھی، ہیومن رائٹ کے جو چیف ہیں مسٹر ٹرک، ان کی بھی نظر تھی، ان کی بھی رپورٹ اس میں ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا اس میں اپنے ہر قسم کے ہیلے بہالے نکالے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 اسٹیجز ہوتے ہیں ایکسٹراڈائٹ کرنے کے، بلکہ 4 اسٹیجز۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ ملک جو کہ ایکسٹراڈائٹ کرانا چاہتا ہے ملزم کو اس معاملے میں حسینہ واجد، تو اس کے لیے وہ درخواست یعنی ریکویسٹ کرے گا جس ملک میں وہ ہیں، یعنی کہ انڈیا۔ تو وہاں درخواست جب پہنچے گی تو انڈیا اس کو پروسیس کرنے میں فوری طور پر اس نے پروسیس اس کو کرنا پڑے گا، اور جب وہ پروسیس کرے گا تو پھر اس معاملے میں پھر اس کو جوڈیشل ریویو کے لیے جانا پڑے گا۔ ہر ٹی میں تقریباً یہ ہوتا ہے۔ جب میں بھی ایکسٹراڈائٹ کراتا تھا اپنے ملک میں، پاکستان کی جن ملکوں سے ٹریٹی تھی، تو اس میں پھر جوڈیشل ریویو کے لیے وہ ملک چلا جاتا ہے جہاں ملزم موجود ہو، تو اس کو جوڈیشل ریویو کے درمیان اس کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ جو ملک انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے بھیجنے میں، وہ اپنی جوڈیشری کو استعمال کر کے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ اٹک جائے گا معاملہ۔ جمیل صاحب، اپنے تجربے کی روشنی میں تھوڑا فورسی کریں، بھارت نواز حسینہ واجد تو ہے نا، اور ان کے جانے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں بڑھی ہیں۔ ہماری سول اور عسکری لیڈرشپ نے بھی ڈھاکہ کا دورہ کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت کے خلاف اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو الیکشن ہونے ہیں اور اس کے جو متوقع وزیر اعظم کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عوام کا احترام نہیں کیا گیا، اگر ہماری عدالتوں کے حکم کا احترام نہیں کیا گیا، تو ہم بھی ویسے ہی چلیں گے جو ہماری عوام کہہ رہی ہے۔ تو آپ فورسی کرتے؟ جی ہاں، دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے، یہ آل اولاد ہے بانیان پاکستان کے۔ سروردی صاحب کو لے لیں، مولانا فضل الحق کو لے لیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں سر فہرست تو وہ لوگ تھے، یہ ان کی آل اولاد ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب ریولوشن آیا ہے 15 اگست، تو 16-17 اگست کو وہاں ڈھاکہ میں کتنے جھنڈے پاکستان کے لگے ہوئے تھے، اور وہاں کی پریس کانفرنس میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگا کے پریس کانفرنس کی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں کس بات کی غمازی کرتا ہے۔ اور آج کی آپ مثال لے لیں، عوامی لیگ نے جلوس نکالا چھوٹا سا ایک، اس میں تھوڑی سی ٹیئر گیس ہوئی، سارے بھاگ بھوگ گئے، 74 آدمیوں کو اریسٹ کر لیا، 195 ورکرز کو اریسٹ کر لیا۔ تو تقریباً ابھی وہاں کام کوائٹ ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس پراکسی کے طور پر 2009 سے لے کے 16 سال کی حکومت کی گئی، وہ جس ظلم و تشدد کے ذریعے حکومت کی گئی، تو لوگوں کے دلوں میں، بنگلہ دیش کے لوگوں میں وہ تو ہے۔ اسی وجہ سے ایک انڈیجنس ریولوشن وہاں آئی، کوئی باہر کا ملک تو نہیں گیا وہاں ریولوشن میں مدد کرنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آنے والی حکومتیں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف یقیناً ان کے لیے نہیں، اور وہ آگے جا کے مختلف پیکٹس میں دیکھتا ہوں، چاہے وہ ڈیفینس پیکٹ کی صورت میں ہو یا باقی صورتوں میں ہو، بنگلہ دیش کے ساتھ بہت ساری چیزیں آگے آ کے مجھ جیسے لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ جی بہت شکریہ سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ
इस ब्रेक के पहले सिक्योरिटी फिर तिजारत। पाकिस्तान ने अफगान सरहद गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान ने इस फैसले से काबुल को वाज़ेह पैगाम दिया है कि कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खात्मे के लिए ठोस इकदाम तक तिजारत और दीगर सरगर्मियों के लिए सरहदें नहीं खुलेंगी। हुकाम ने कहा है कि सरहदी बंदिश मामूल का इंतजामी इकदाम नहीं बल्कि पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। अफगान तालिबान क़यादत को मुतला कर दिया गया है कि कलअदम TTP और दीगर ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाइयों तक मजीद मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते। एक सरकारी अफसर ने कहा कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटने के मूड में भी नहीं है। सिक्योरिटी पहले, तिजारत बाद में, अब इस्लामाबाद का नया मौक़िफ़ है। हमारे लिए तिजारत और मईशत से ज़्यादा अहम अपने लोगों की ज़िंदगी है जिस पर समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल और अफगान शहरियों का किरदार एक बार फिर साबित हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान में बरवक्त कार्रवाई करके सरगना समेत 10 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मारे गए 4 ख्वारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। तहसील कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई में 4 खारजी जख्मी भी हुए जबकि भारी मिकदार में बारूदी मवाद, खुद को जैकेट और असलहा बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खवारिज के सरगना आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। आलम महसूद 2010 में बन्नू खेल और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमले के गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने अहम इंकशाफात किए हैं। साजिदुल्लाह उर्फ शीना के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके नंगरहार से था, जबकि गिरफ्तार सहूलतकार के मुताबिक वो खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज के रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे। अफगानिस्तान से कलअदम TTP के कमांडर मुसलसल हिदायत ले रहे थे। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक TTP कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दादुल्ला ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना को खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी ताकि वो इसे पाकिस्तान में वसूल करे। खुदकुश बम्बार उस्मान उर्फ कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। ज़राए बताते हैं कि खुदकुश हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। तफ्तीशी ज़राए का बताना है कि धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। मुल्जिम को धमाका करने में नाकामी हुई। पिन ना निकलने पर मुल्जिम वापस रावलपिंडी चला गया। दूसरी जानिब फितनतुल खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह के फितनतुल खवारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात भी सामने आए हैं। दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने बयान में कहा कि फितनतुल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को वरगला कर फौज के खिलाफ उकसाते हैं। हकीकत में खवारिज खुद काफर और मुर्तद है। दहशतगर्द ने अपने बयान में कहा कि मेरा नाम एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल जनान और कौम महसूद है। मैंने दहशतगर्द कमांडर जबदरी, मुश्ताक, गरनेट और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल सहूलतकारी की। हमने ततोर में पुलिस स्टेशन और बख्तरबंद गाड़ी पर हमले समेत कई कार्रवाइयाँ की। हम इन खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह ने फितनतुल खवारिज की सरगर्मियों से पर्दा उठाते हुए एतराफ़ किया कि ये गिरोह मजहब के नाम पर नौजवानों को गुमराह करता रहा, जबकि खारजी कमांडर खुद बदअखलाकी, झूठ और शिद्दत पसंदी में मुलव्वस है। पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो हमारे अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे, लेकिन मोदी की शय पर अफगान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सीज की सरपरस्ती से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ईरान के बाद रूस और ताजिकिस्तान भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालसी के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। इससे पहले तुर्की और कतर की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। तुर्क वजीर दिफा, वजीर खारजा और इंटेलिजेंस चीफ पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द के जल्द दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार देते हुए सालसी की पेशकश की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम रूस की तरजीह है, मुज़ाकरात ही इसका वाहिद पायदार हल है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खारोवा ने क्रेमलिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत का सिलसिला जारी रखे। दोनों मुल्क ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो तनाज़ात को बढ़ावा दें। रूस ज़रूरत पड़ने पर सालसी के लिए भी तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार अहम दौरे पर मॉस्को गए हैं, जहाँ वो SCO सरबराहान हुकूमत को कौंसल इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये शिरकत रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तिन की खसूसी दावत पर हो रहे हैं। इजलास में बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सरबराहान हुकूमत और ईरान के नायब सदर और पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। तर्जुमान के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे और SCO के अंदर इक़्तिसादी, तिजारती और मालियाती जबकि इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए तजावीज़ भी देंगे।
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ثالثی کی روسی پیشکش کے تناظر میں اسحاق ڈار کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماسکو سے کوئی پیش رفت سامنے آتی ہے یا روس بھی چین، ترکیے اور قطر کی طرح ناکام ہی رہتا ہے۔ اس حساس صورتحال پر بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ حارث نواز صاحب، پاکستان نے افغان سرحد غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت تک بند رہے گی جب افغان طالبان رجیم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ آپ کو خطے کی کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سرحد بند ہونے سے دونوں ممالک کی تجارت پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، بات یہ سلمان کہ پاکستان نے بہت چانس دیا پیس کو، امن کو۔ ہم چاہتے تھے افغان حکومت کے ساتھ ہم بڑے کوآپریٹ کریں، اچھے نیبرز کی طرح رہیں، ہماری باؤنڈریز ایک ہیں، ہماری دینی رشتہ ہے ہماری، اس کے بعد ان سے جو ہے وہ کلچرل بھی ہے، پھر ہمارے دونوں طرف پشتونز ہیں، فیملیز ہیں، ہمیں ان کا بہت خیال بھی ہے ہر لحاظ سے۔ بٹ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہم جو کچھ ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، ان کو افغان ٹرانزٹ دیتے ہیں، ہر جگہ ہم نے ان کی مدد کی۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ابھی تک آج بھی ایک ہی فرم ڈیمانڈ ہے، اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال مت کریں گے۔ ان کی زمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اسلام آباد وانا ابھی ہم نے حملے ہوئے اور افغان شہری ہی ملوث تھے، اور ڈی آئی خان میں بھی ہماری فورسز نے 10 افغان دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ یہ سارے شواہد ہیں، ہم اکٹھے کر کے جو ممالک کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کروانے کی، ہم عالمی برادری کے سامنے ہمیں رکھنے نہیں چاہیے تاکہ مزید ایکسپوز کیا جائے۔ دیکھیں، ہم نے سب کچھ رکھا ہوا ہے، ہم نے میڈیٹرز کے لیے سامنے بھی رکھا ہوا ہے، ہم نے مڈل ایسٹ کے سامنے رکھا ہوا ہے، ہم نے امریکنز کو بتایا ہوا ہے، یونائیٹڈ نیشنز کو بتایا ہوا ہے۔ بٹ آئی اسٹل فیل کہ اب کیونکہ ہمارا دنیا میں اسٹیچر ہائی ہو گیا ہے، ہم دنیا پاکستان کے فیلڈ مارشل سیاد یاسر منیر کو دنیا کا ون آف دا بیسٹ سپہ سالار مانتے ہیں، جو انہوں نے انڈیا کے خلاف کارروائی کی اور اس کو مار کھاک پہ شکست دی۔ اس کے بعد ہمارا اسٹیچر بہت ہائی ہو گیا، ہم ریجن میں ریجنل سپلائزر بن گئے، انڈیا آئسولیٹ ہو گیا۔ دوبارہ ہمیں ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا چاہیے ڈوزیر پراپر طریقے سے، اور وہ یونائٹڈ نیشنز کو، امریکنز کو، یورپین یونین کو، مڈل ایسٹ میں OAC کو، ہمیں سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ واٹ انڈیا ڈوئنگ ٹیررزم پاکستان۔ خاص طور امریکہ کو بتائیں کہ آپ دیکھیں انڈیا کیسے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے، کبھی یا آپ کے سامنے جو کنڈیشن لے کر آتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کو دیکھ کہ یہ کس طریقے سے بلوچستان میں سپورٹ کرتا ہے، کھلم کھلا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بلوچستان کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ یہ خارجیوں کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے، اس کے بعد کھلم کھلا پراکسیز کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس کو نکیل ڈالیں، اور ساتھ جو ویپن ایمونیشن $7.2 بلین کے چھوڑ کے گئے ہیں امریکن، کم از کم پاکستان کو اتنی ملٹری سپورٹ تو دیں کہ ہم ان کا صحیح طریقے اچھا، سے یہ کتنا بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہے آپ کے لیے کہ روس نے ثالثی کی پیشکش کی ہے دونوں ممالک کے درمیان؟ وہی روس جس کے خلاف طالبان پاکستان کی حمایت سے لڑتے تھے، اس نے مذاکرات کی آفر کر دی ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے گا اس کا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ کہ دنیا چاہتی ہے کہ اس ریجن میں اسٹیبلائزیشن ہونی چاہیے۔ 2 نیوکلیر ملک ہیں، اوپر سے دہشت گردی کے لیے پیٹ پہ ہیں۔ افغانستان میں 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو وہ ٹریننگ لے رہی ہیں، قائدہ ان کو دے رہی ہے، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے۔ ان چیزوں کو ہر ایک کو فکر ہے، امریکہ کو، یہ ایران کو فکر ہے، چائنا کو فکر ہے، ود مین اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ سر، انڈیا کے لیے کتنا سرپرائزنگ ہے روس کا یہ پیشکش کرنا؟ بالکل، انڈیا کو تو بڑی تکلیف ہے، اور یہ اسے دیکھیں کہ پاکستان کو کتنی اہمیت مل رہی ہے۔ چائنا، رشیا، ایران، بنگلہ دیش، پاکستان، مڈل ایسٹ، ویئر از انڈیا؟ انڈیا از نو ویئر، انڈیا از آئسولیٹڈ، ٹوٹل آئسولیٹڈ۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔